बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात दहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर तारिक नईम बदर, शोबा उर्दू द कंसेप्ट एकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। पिछले लेक्चर में हमने नात के मुसन्निफ़ के हवाले से बात की थी। नात के मुसन्निफ़ हैं एहसान दानिश। बड़ी तफसील से आपको पिछले लेक्चर में मैंने उन पे बातचीत की और समझाया था। आज इंशाअल्लाह हम नात की करेंगे तशरीह। मुश्किल अल्फाज के कुछ अल्फाज मुश्किल हैं, मैं साथ साथ उनके बोर्ड पे आप मानी भी लिखूँगा और आप उनको अपने पास नोटबुक पे तहरीर करेंगे। पेंसिलें और कापियाँ लेके बैठें। थोड़ी सी बुनियाद पे बात करना चाहूँगा। नज़्म, मंजूम शायरी नज़्म कहलाती है। गज़ल भी बुनियादी तौर पे नज़्म है। फिर इनके अक़साम में आगे बहुत सारी, वो इंशाअल्लाह अगली क्लासेस में आपका सिलेबस है। ज़िंदगी है तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर वो भी पढ़ाएंगे, वो भी समझाएंगे। सिर्फ़ ये समझ लेना काफ़ी है कि बलिहाज मौजू नज़्म की बहुत सारी अक़साम हैं। चंद पे मैं ज़बानी बात कर लेता हूँ। एक है हम्द, नज़्म है। मौजू हम्द है, मानी है तारीफ़ करना किसकी? अल्लाह ताला की। यानी हम्द ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। दूसरा मौजू है नात, जिसके मानी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करना। ऐसी नज़्म जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए वो कहलाती है नज़्म। नंबर 3 पे है कसीदा। पहले मनक़बत की बात करते हैं, फिर कसीदे की बात भी करेंगे। तीसरे नंबर पे आती है मनक़बत। मनक़बत में सहाबा कराम की तारीफ़, मंजूम तारीफ़, शायरी में तारीफ़ बयान की जाती है। नंबर 5 पे है कसीदा, किसी भी आम शख्स की शायरी में तारीफ़ बयान करना, ज़िंदा शख्स की कसीदा कहलाता है। अगली किस्म है मरसिया, किसी भी मर जाने वाले शख्स की शायरी में तारीफ़ बयान करना मरसिया कहलाता है। एक चीज़ बेटा मैं क्लियर कर दूं, आम तौर पे वाक़े करबला के हवाले से जो शायरी होती है उसे हम कहते हैं कि यह है मरसिया। ये गलत है। मरसिया किसी भी दुनिया से चले जाने वाले शख्स के दुनिया से चले जाने के बाद उसकी शायरी में तारीफ़ करने को मरसिया कहते हैं। फिर शहर आशोब है, किसी शहर के बुरे हालात को शायरी में बयान करना, और बहुत सी अक़साम हैं। इंशाअल्लाह जो आगे चलेंगे साथ साथ सारी चीज़ों में बातचीत करेंगे। बस आप लोगों ने साथ रहना है, आप लोगों ने अपने कन्फ्यूजन को क्लियर करना है। कहीं समझते हैं ये बात नहीं समझ आई, कोई बात मुनासिब नहीं लगी, किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सवाल करें, हमारे ईमेल एड्रेस पे सवाल करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सवाल करें, आप कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आपके पास मौजूद हैं, एकेडमी के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो बलिहाज मौजू जो दूसरी किस्म है वो है नात, और आज हम नात के वाले से ही बातचीत करने वाले हैं। एहसान दानिश की लिखी हुई नात है और क्या खूबसूरत अंदाज़ बयां उन्होंने अपनाया है, वो पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। आप साथ साथ मेरे साथ रहेंगे, बात अच्छी तरह से समझेंगे, इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। बड़े खूबसूरत तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ जो है वो एहसान दानिश ने बयान की है। पहला शेर है कि दो आलम का इमदादगार आ गया है, अमी आ गया है, गमगुसार आ गया है। पहले अल्फाज के मानी में लिख देता हूँ। दो आलम के मानी दोनों जहान। दोनों जहान से मेरे बच्चे मुराद ये है, एक ये जहान जिसमें हम ज़िंदा हैं, एक वो जहान जो आखिरत का है, मरने के बाद की जो ज़िंदगी है वो दूसरा जहान है। क्योंकि इमदादगार मदद करने वाला,
پھر لفظ امین، امانتیں رکھنے والا، امانت دار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، پہلی جو بات ہوئی دو عالم کا امدادگار آ گیا۔ یہاں پہ امدادگار کیسے ہے کہ زمانہ جاہلیت میں انسان اخلاقی اقدار سے انتہا درجے کا دور ہو چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو عرب سے جہالت کا اندھیرا چھٹ گیا، اور آپ جو دین لے کے آئے اسلام، وہ اتنا خوبصورت مذہب ہے۔ اسلامی جو تعلیمات ہیں اس طرح کی تعلیمات آپ کو دنیا کے کسی مذہب میں بھی نہیں ملتی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں دینا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے آ کے سمجھایا کہ بیٹیاں رحمت ہیں، زحمت نہیں ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اس سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹی کی پیدائش کو گالی سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ آپ جب زمانہ اسلام کی آمد سے قبل آپ مسلمان اسلام نہیں لائے تھے، اسلام پر ایمان نہیں لائے تھے، تو آپ کی 6 سال کی بیٹی ہاجرہ آپ نے دفن کر دی زندہ، اور جب اسلام لائے تو اکثر اس بات پہ رو پڑیا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اے عمر کیوں روتے ہو؟ تو کہا جب روز قیامت میری چھوٹی سی بیٹی 6 سال کی بیٹی ہاجرہ، میں جب اس کو کندھے پہ کدال رکھی، کسی رکھی، اس کی انگلی پکڑی، جنگل کی طرف روانہ ہوا، میں زمین کھودتا تھا، وہ مٹی ہٹاتی تھی، اور پھر اس کو میں نے جب زندہ اٹھا کے اس گڑھے میں رکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور مجھ سے پوچھتی رہی بابا میرا قصور کیا ہے، لیکن میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ روز قیامت جب میری ہاجرہ مجھ سے پوچھے گی، بابا میرا ہاتھ پکڑ کے پوچھے گی میرا جرم کیا تھا کہ تو نے مجھے زندہ دفن کر دیا، تو میں اپنی بیٹی کو کیا جواب دوں گا؟ زمانہ جاہلیت کی باتیں۔ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے بت بناتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ بتوں سے نفرت کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے 360 بت تھے محبت میں، جہاں پہ وہ رہا کرتے تھے، اس کا جو عبادت خانہ تھا اس میں 360 بت رکھے تھے ان لوگوں نے۔ نمرود کا دور تھا، ساری دنیا پوجا کرتی ہے، ابراہیم علیہ السلام پوجا نہیں کرتے۔ غصہ تھا، برا سمجھتے تھے کہ کائنات کا نظام چلانے والا تو اوپر بیٹھا ہے، رب تو اور ہے سب کو پیدا کرنے والا، یہ ان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ میلہ تھا کہیں، سب لوگ چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے۔ انہوں نے ہتھوڑا لیا، کلہاڑا لیا، سارے بت توڑ دیے۔ جو سب سے بڑا بت تھا اس کا نام تھا حبل، اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ شام ہوئی، سارے لوگ واپس آئے، عبادت خانے میں گئے تو دیکھا سارے خدا مرے پڑے ہیں، ان کے تو خدا تھے، معبود تھے۔ بڑے پریشان ہوئے، شور غل ہوا، ہمارے خدا کس نے مارے؟ ایک بیچ میں سے بولا وہ جو نوجوان نہیں ابراہیم، وہ ہمیشہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، وہ تو نے توڑے ہمارے خدا، تو نے مارے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بڑے نے مارے ہوں گے جس کے کندھے پہ یہ کلاڑا رکھا ہے، تیشہ رکھا ہے۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا ابراہیم تو اچھی طرح جانتا ہے یہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے۔ تو کہا میاں یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ پتھر کے بنے ہوئے یہ بت تمہارے نفع نقصان کا باعث نہیں ہو سکتے۔ نمرود نے کہا کہ میں وقت نے آگ جلاؤ، کہا جاتا ہے 2 مہینوں تک آگ جلائی جاتی رہی۔ حضرت ابراہیم کو قید کر لیا گیا، لکڑیاں لا لا کے ڈھیر، آگ کی شدت اتنی تھی کہ قریب نہیں جایا جاتا تھا، کپڑے میں ڈال کے جھولی میں ڈال کے 2 طرف سے پکڑ کے اور جھولی میں ڈال کے دور سے پھینکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں۔ میرے رب نے حکم دیا آگ کو کہ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کو نقصان نہ پہنچانا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اس پہ اقبال نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، وہی عشق ہے، اللہ سے عشق، اور وہ خطرے کے بغیر سوچے سمجھے کہا مجھے پھینک دو، میرا رب اگر سچا ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور وقت نے ثابت کیا کہ آگ نے ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچایا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، نظر ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ حیران ہے نظر انسانی، حیران ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو میرے نبی نے آ کے یہ بات بتائی، میرے نبی نے آ کے
ایک دوسرے سے اخلاق سکھایا، محبت سکھائی، ایثار سکھایا، مہر و محبت، پیار محبت، بھائی چارہ میرے نبی نے آ کے سکھایا۔ صفائی نصف ایمان ہے، میرے نبی نے بتایا۔ علم حاصل کرو، میرے نبی نے بتایا۔ پڑھو، پڑھ اپنے رب کے نام سے، میرے نبی نے بتایا۔ جتنی خوبصورتی اسلام میں موجود ہے، تعلیمات کے حوالے سے، رہن سہن کے حوالے سے، کھانے پینے کے، ہر چیز کے میرے نبی نے آداب بتا دیے۔ اس لیے کہا ہے کہ دو عالم کا مددگار، ایک تو یہ وجہ، دوسری وجہ کیا ہے؟ روز قیامت برپا ہوگی۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں قیامت آئے گی، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اس روز کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹی کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کے مخالف ہوگا۔ 1,24,000 پیغمبر کم و بیش دنیا پہ تشریف لائے، وہ سارے کے سارے کہیں گے یا رب نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ ایک ہستی ایسی ہوگی جو سجدے میں پڑی ہوگی اور وہ کہے گی یا رب امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ کون؟ ہم جیسے گنہگار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پہ عمل بھی نہیں کرتے۔ اس امت کی بات میرے نبی کہیں گے کہ اے اللہ میری امت کو بچا لے، اور اس وقت تک سجدے میں پڑے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز نہیں آئے گی کہ اے نبی تیری خاطر ہم نے یہ دنیا بنائی اور یہ تیری خاطر سارا حساب کتاب ہم نے بنا رکھا تھا، جا تیری ساری مجھے تیرے کلمہ کو ہم نے بخش دیے۔ اس وقت میرا نبی جو ہے وہ اپنے سر جو ہے وہ سجدے سے اٹھائے گا۔ اس لیے اس عالم میں، یعنی اس دنیا میں میرا نبی مددگار ہے، اگلی دنیا میں میرا نبی مددگار ہوگا۔ امین آ گیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ امین امانت رکھنے والا۔ ہم نے پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو 9th میں ایک سبق بھی تھا ہجرت نبوی، یاد نہیں ہے، مختصر سے مواقع سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے، قریش مکہ نے مارنے کا ارادہ کیا، نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پہ میٹنگ ہوئی، ابو جہل کی بات کنفرم ہوئی۔ ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ 7 قبیلے ہیں، ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان کو منتخب کرتے ہیں اور وہ 7 مل کے حضرت محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 7 قبیلوں کے ساتھ آل ہاشم جو ہیں، جس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شاخ میں سے تھے، وہ اکیلے ہم 7 قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس طرح یہ فتنہ جو ہے یہ دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی، اس لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں رات کو روانہ ہو جاؤں گا، تم ان لوگوں کی امانتیں جو باہر تلواریں لے کے مجھے مارنے کے لیے کھڑے ہیں، ان کی امانتیں کل واپس کرانا۔ باوجود اس کے کہ قریش مکہ میرے نبی کے سخت مخالف تھے، اس کے باوجود اپنی امانتیں میرے نبی کے پاس ہی رکھوایا کرتے تھے۔ اس سے بڑی کہہ لیں کہ شہادت، اس سے بڑا یقین کہ آپ امانت دار تھے نہیں ہو سکتا۔ غم گسار آ گیا، یتیموں کے سر پہ میرے نبی نے ہاتھ رکھا، بیماروں، بیواؤں، پریشان حال لوگوں کے میرے نبی نے داد رسی کی۔ واقعہ یاد آیا، آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو سامنے ایک عورت جس کے پاس سامان کی گٹھڑی ہے وہ کھڑی ہے، بوڑھی عورت ہے، کونڈی پہ سوٹی پہ۔ کہا میرا پتر یہ سامان تو مجھے وہ فلاں جگہ پہ گلی فلاں گاؤں چھوڑاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان سر پہ اٹھا لیا اور آپ ساتھ چل پڑے۔ وہ عورت بھی لاٹھی ٹیکتی ساتھ چل پڑی۔ جہاں پہ اس خاتون نے کہا، بوڑھی عورت نے کہا کہ یہاں بیٹا میرا سامان رکھ دو، رکھ دیا۔ تو اس بوڑھی عورت نے ایک مشورہ دیا میرے نبی کو، کہا بیٹا تو کسی اچھے گھر کا معلوم ہوتا ہے، تو بڑا اچھا ہے، تو نے میری مدد کی ہے، تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں۔ کہا ماں جی دے مشورہ۔ کہا ایک جادوگر آیا ہوا ہے مکہ میں، جو اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، تم اس کی بات نہ سننا۔ کہا کون؟ کہا اس کا نام محمد ہے۔ میرے نبی کو غصہ نہیں آیا، میرے نبی نے تکلیف کا یہ غصے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ہنس کے کہا کہ اماں جس محمد سے تو مجھے ڈراتی ہے وہ میں ہی ہوں۔ کہا تو اتنے اچھے اخلاق کا مالک ہے،
تو اتنا اچھا ہے تو یہ سامان دوبارہ اٹھاؤ، واپس مکے لے چلو اور مجھے کلمہ پڑھا دو، میں تیری سچائی پہ یقین لاتی ہوں، شہادت دیتی ہوں کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ کئی مثالیں ہیں میرے نبی کی غم گساری کی۔ دوسرا مصرع ہے، غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ وہی بات جو میں نے پہلے شروع میں عرض کی کہ غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو، میرے نبی ہمیشہ غریبوں کی مدد کیا کرتے، غریبوں کے ساتھ دیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یا اللہ مجھے روز قیامت غریبوں میں سے اٹھانا۔ کیوں؟ حدیث نبوی ہے کہ میری نبی کی امت مسلمہ کے غریب فقیر لوگ باقی لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو میرے نبی کی آج ہماری خواہشات لامحدود خواہشات ہیں۔ بندے کے پاس سائیکل ہونا، بندہ کہتا ہے یار مزہ نہیں آیا، موٹر سائیکل ہونا چاہیے، میرا رب موٹر سائیکل دے دیتا ہے، پھر ہم کار مانگتے ہیں، کار مل جاتی ہے تو پھر ہم پجیرو مانگتے ہیں، پجیرو مل جاتی ہے تو پھر ہم ہیلی کاپٹر کی فرمائش کرتے ہیں۔ انسان کی لامحدود خواہشات بیٹا ختم نہیں ہوتی۔ ہم لامحدود خواہشات پہ اپنی سوچیں جو ہماری ہیں وہ لامحدود خواہشات کی ہیں۔ میرے نبی نے غریب آدمیوں کو، غریب لوگوں کو پسند فرمایا۔ سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ اس سے پہلے اسلام کی آمد سے قبل مسلمانوں کو غریبوں کو، یتیموں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، یتیم رول جاتے تھے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر آپ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، میرا رب جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے یتیم کے بال آتے ہیں، ہر بال کے بدلے میرا رب نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ کم کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ غریبوں کا اپنے گلی محلے میں دیکھیں، اپنے آس پڑوس میں دیکھیں، کوئی یتیم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، آپ یقین کیجئے آپ کو ابا حضور نے، اماں محترمہ نے 100 روپیہ دیا ہے، آپ 10 روپے رب رحیم کے راستے میں خرچ کر کے دیکھیں، آپ دیکھیے آپ کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ تو بات یاد رکھیے، خرچ ہو جانے ہیں، پیٹ ہم دال سے بھر لیں، چکن سے بھر لیں، برگر کھا کے بھر لیں، ٹکا کھا کے بھر لیں، لذت میرے پیارے بچوں صرف یہاں تک ہے۔ یہاں سے جب نیچے معدے میں چلا جائے گی خوراک کسی بھی قسم کی ہے تو سارے کا ایک ہی ذائقہ ہوتا ہے اور وہ ایک مخصوص وقت کے بعد ہضم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے جو مزہ غریب کی خدمت کرنے میں ہے، یتیم کی عزت کرنے میں ہے، یتیم کی کفالت کرنے میں ہے، دوسروں کا خیال رکھنے میں ہے، وہ لذت وہ مزہ دنیا کی نہ کسی خوراک میں ہے۔ آپ 5,000 کا 10,000 روپے کا بھی کھانا کھا کے آئیں گے تو اس کا بھی حشر وہی ہونا ہے جو آپ 100 روپے کی یا 50 روپے کی دال کے ساتھ کھانا کھا لیں گے، حشر اس کا بھی وہی ہونا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خوراک دے رکھی ہے، ہمیں میرے رب رحیم نے جتنی حیثیت دے رکھی ہے، نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، کوئی ممانعت نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں کھاؤ لیکن کبھی بھی اسراف مت کرو۔ تو یہاں پہ آج کا ہمارا سبق ہوتا ہے مکمل۔ انشاءاللہ کچھ رہ گئے ہیں 3-4 جو شعر، ان کی تشریح ہم کریں گے اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ کسی قسم کا میرے پیارے بچے کو سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، میں آپ کے سوالوں کو جواب دینے کے لیے موجود ہوں۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔